बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। खुदाबख्श पिंड मलहू की मस्जिद में इमाम था। वहीं उसने एक मदरसा भी खोल रखा था, जहां दिन में छोटे छोटे बच्चे उससे कुरान पढ़ने आते थे और रात को मोहल्ले के लोग दीन की बातें सीखने आते थे। इस तरह वो अपनी रोजी रिस्क से बेनियाज कनात की जिंदगी गुजार रहा था। वो मालदार ना था, मगर उसके 4 बच्चे और बीवी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। उसकी जिंदगी में रोजाना ऐसी तल्ख घड़ियां भी आती थी कि वो जिंदगी से बेजार सा हो जाता था। जब बच्चे सो जाते और आने जाने वालों का सिलसिला खत्म हो जाता, तो वो और उसकी बीवी आपस में बातें किया करते थे। कुछ देर न गुजरती थी कि उसकी बीवी गुर्बत का रोना रोने लगती। खुदा बख्श, वो जोर से कहती, गांव में आपसे कम इल्म रखने वाले अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और इज्जत से जिंदगी बसर कर रहे हैं, मगर हम हैं कि जिल्लत और गुर्बत के असीर हैं। खुदा बख्श सोचने लगता कि क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि मैं मस्जिद मदरसे को छोड़कर जिम्मेदारी करने लगूं और जिम्मेदारों की तरह ऐश की जिंदगी बसर करने लगूं। वो अक्सर बीवी से ऐसी ही बातें करता, मगर फिर कुछ देर बाद खामोश सा हो जाता। तारा, वो अक्सर उसे कहता, अल्लाह ताला ने अच्छी खासी आमदनी दी हुई है, मेरा पेशा शरीफाना है और अपने इल्म की वजह से गांव में मेरी बड़ी इज्जत है। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ तो दे रखा है, अरे किस चीज की कमी है हमारे पास। इसके बावजूद बीवी के रात दिन के तानों ने उसे जिंदगी से कुछ मायूस सा कर दिया था। वो तमन्ना करने लगा था कि काश अल्लाह ताला उसके लिए आसमान से सोना बरसा दे, ताकि वो भी जमीन और बागों का मालिक बन जाए। खुदा बख्श ने किताबों में पढ़ा था कि शब कद्र साल में एक बार जरूर आती है और उसमें हर दुआ कबूल होती है। रमजान मुबारक में वो हर रात रिस्क की फरावानी के लिए दुआ मांगने लगा था, ताकि उसकी दुआ को शब कद्र नसीब हो जाए और इस तरह उसकी दुआ कबूल हो जाए। एक रात जब उसकी बीवी ने उसे बहुत तंग किया तो वो उदास सा हो गया। उसने सोना चाहा तो सो भी ना सका। वो बिस्तर से उठा और घर से बाहर दरियाए समा के जंगल के तरफ निकल खड़ा हुआ। वो रात की तारीकी में चला जा रहा था और आसमान की तरफ मुंह किए अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहा था कि उसकी दुआ कबूल हो जाए। और फिर उस शब कद्र की रात उसकी दुआ कबूल हो गई। उसने अपने दाएं हाथ की तरफ एक नूर देखा, एक फरिश्ता आसमान से उतरते देखा, जो निहायत शीरीं आवाज में कह रहा था, ये 3 शीशे की गोलियां ले, जब कभी तो इसमें से एक शीशे की गोली आसमान की तरफ फेंक कर दुआ करेगा तो फौरन ही तेरी दुआ कबूल होगी, और सिर्फ तेरी 3 ही दुआएं कबूल होंगी, इससे ज्यादा की तो उम्मीद मत रखना। खुदा बख्श के लिए मामला बड़ा ही गौर तलब था। वो सोचने लगा कि वो 3 दुआएं क्या होनी चाहिए। उसने मजबूती से तीनों शीशे की गोलियां अपने हाथ में दबा ली। वो क्या देखता है कि उन गोलियों से नूर की शुआएं फूट रही हैं। उसने इधर उधर देखा तो किसी को ना पाया। अगर ये 3 गोलियां उसके हाथ में न होती तो वो उसे ख्वाब समझता। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से खौफ दूर होने लगा और वो समझ गया कि खुदा की रहमत को उसने पा लिया है। वो फौरन घर की तरफ लौटा। उसने सुबह का भी इंतजार न किया, बीवी को जगाकर सारा वाक़या उससे सुनाया और शीशे की गोलियां उसे दिखाने लगा। वो अपनी दुआ के कबूल हो जाने के नशे में चूर था। तारा, वो बीवी से बोला, अब मांग जो कुछ मांगना है, तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। जब उसकी बीवी को इस अजीब वाक़े से कुछ सुकून हुआ तो उसने सबसे पहले आईना देखा। उसका चेहरा आईने में झुर्रियों से भरा हुआ था। वो गौर से आईने में अपने चेहरे को देखने लगी, जैसे आज उसने पहली बार आईना देखा हो। वो एक लम्हे के लिए आईने के सामने खड़ी रही। ऐसा मालूम होता था कि वो मकाम, जायदाद और बागों की आरज़ू भूल गई हो। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे माल जायदाद की इतनी जरूरत नहीं जितनी हुस्न शबाब की जरूरत है। खुदा बख्श, वो एकदम अपने शौहर से बोली, हम बाग और जमीन के बारे में बाद में सोचेंगे। आप सिर्फ 3 ही दुआएं मांग सकते हैं, इसलिए आप सबसे पहले ये दुआ मांगिए कि सुबह होने से पहले पहले मैं इस दुनिया की हसीन तरीन औरत बन जाऊं, क्योंकि जो शख्स जमीनों और बागों का मालिक हो
اس کی بیوی بھی تو حسین ہونی چاہیے نا، نہ کہ اس کے چہرے پر جھریوں کا جال ہو۔ جاؤ ابھی اور فوراً یہ دعا مانگو۔ خدا بخش باہر نکلا، دریائے سواں کے جنگل کا رخ کیا اور آسمان کی طرف ایک شیشے کی گولی اچھالتے ہوئے دعا کرنے لگا کہ اس کی بیوی دنیا کی حسین ترین عورت بن جائے۔ یہ دعا مانگ کر خدا بخش خاموشی سے سر جھکائے اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ دنیا کی حسین ترین عورت کا شوہر بن جائے گا، مگر کیا اس نے اس بارے میں جلد بازی تو نہیں کی اور اس کے انجام کے بارے میں غور نہیں کیا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ہر قسم کے وسوسوں کو دل سے دور کیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹ گیا۔ صبح ہوتے ہی دنیا کی حسین ترین عورت اپنے بستر سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ساحرانہ حسن کا تماشا دیکھنے لگی۔ وہ بڑی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ دنیا کی ملکہ حسن بن چکی ہے تو اپنے اچھے سے کپڑوں کو تلاش کرنے لگی، مگر اسے ان کپڑوں میں سے کوئی جوڑا پسند ہی نہ آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ آج مجھے سب سے پہلے شہر جا کر اپنے لیے اچھے کپڑے لانے چاہیے۔ جو کچھ روپیہ پیسہ تھا وہ لے کر شہر کی طرف چل پڑی۔ خدا بخش سو کر اٹھا تو دیکھا کہ بیوی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر وہ نہ ملی۔ وہ سوچنے لگا کہ بیوی تو ہاتھ سے گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ رات کی دعا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، مگر وہ جانتا بھی تھا کہ اس کی بیوی بڑی پاک دامن ہے، کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ پھر بھی وہ سخت حیران تھا کہ یہ کیا ہوا، بیوی کہاں گئی اور کیوں گئی؟ خدا بخش کا دل بڑا بے چین تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک کتاب اٹھا کر پڑھنے لگا۔ آنسوؤں کی بارش میں اسے کچھ بھی نہ دکھائی دیتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب آنسو رکے تو اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کتاب میں لکھا تھا، اگر تمہیں غیب کا علم ہوتا تو تم تقدیر کے فیصلے کو ہی پسند کرتے۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو امڈ آئے۔ وہ اسے آگے کچھ نہ پڑھ سکا۔ اس کے دماغ میں چکر سے آ رہے تھے۔ کاش وہ تقدیر پر شاکر رہتا اور ایک غیبی معاملے کے پیچھے نہ پڑتا جس کے اسے انجام تک معلوم نہ تھا۔ وہ کچھ دیر تک اپنے آپ کو کوستا رہا اور پھر دل ہی دل میں کہنے لگا، افسوس، میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ دیا اور لالچ میں چھلانگ لگا دی جس کا انجام ندامت ہے۔ ساتھ والے کمرے سے چاروں بچوں کے کھیلنے کودنے کی آواز آئی تو وہ اپنی گہری سوچوں سے بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگا۔ بابا، امی کہاں گئی ہیں؟ ایک بچہ بولا۔ وہ کسی کام سے گئی ہیں، ابھی آتی ہوں گی، اس نے بچے کو جواب دیا۔ بچے ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو سب مدرسے کی طرف چل پڑے۔ اب وہ گھر میں تنہا تھا، پھر بھی اپنے غموں میں ڈوب گیا۔ تارا کہاں گئی ہے؟ ابھی تک نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد سبزی کے لیے پیسے تلاش کرنے لگا تو چند پیسوں کے اس کے گھر میں کچھ نہ ملا۔ وہ افسردہ سا ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کر سوچنے لگا۔ دوپہر کے بعد اچانک گھر کا دروازہ کھلا۔ اس کی بیوی ایک دم اندر آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے برقع اتارا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے نئے کپڑوں اور زیورات کو دیکھنے لگی جنہیں شہر سے خرید کر لائی تھی۔ خدا بخش کی بیوی پر نظر پڑی تو وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ جب وہ قیمتی لباس پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ خدا بخش، تارا مسکرا کر بولی، آج سے آپ ملکہ حسن کے شوہر بن گئے ہیں، اور ہاں، آپ نے میرے جوڑے کی نہ تعریف کی ہے نہ میرے زیورات کی داد دی ہے۔ بھئی خوبصورت جوڑا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، آج تم نے ناشتہ تیار کیا نہ جھاڑو دی، کیا بات ہے؟ اوے بٹے، وہ اس کی بات کاٹ کر چیخ کر بولی، یہ نرم و نازک ہاتھ کوئی برتن دھونے کے لیے نہیں ہے، جا کہیں سے کوئی کام کرنے والی نوکرانی لے آ۔ افسوس تو نے اس حسن کی قدر نہیں کی۔ یہ جسم نرم نازک گدوں کے لیے ہے یا تیری روٹیاں پکانے کے لیے ہے؟ یہ سن کر خدا بخش کا دل غم سے بھر گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بیوی اپنے حسن اور زیورات کو آئینے میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے سمجھانا چاہا تو وہ چڑ گئی۔ جس دن اس بڈھے سے میری شادی ہوئی تھی نا، اس دن میری قسمت پھوٹ گئی تھی۔ یہ حسن تو نوابوں کے شایان شان تھا، نہ کہ مسجد کے مولوی کی جو کتابوں اور مسجد کے مدرسے کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ خدا بخش بیوی کے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اس کی دعا کا کرشمہ ہے۔ اگر میں دعا نہ کرتا تو یہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح ہوتی اور اسے کوئی بھی نہ جانتا۔ کیا ایک متقی پرہیزگار ہزاروں نوابوں سے بہتر نہیں ہوتا؟ او بدصورت بڈھے، اس کی سوچوں کا تانا توڑ کر بولی، میرے حسن و جمال کو تیری خدمت گزاری کھا گئی ہے۔ روٹیاں پکاتے پکاتے میری ساری خوبصورتی ختم ہو گئی تھی۔
ہائے میں مر جاواں، میرے ماں باپ نے کس بدنصیب کے ساتھ میرا بیاہ کر دیا ہے۔ خدا بخش نے دیکھا کہ بیوی کو حسن کے ساتھ ساتھ تیز زبان بھی مل گئی تھی، جو پہلے کبھی نہ تھی۔ میں جب اپنے باپ کے گھر سے آئی تھی تو کتنی حسین تھی۔ وہ دوبارہ بولی، اس مولوی نے میری صحت اور جوانی کو گھن لگا دیا۔ رات دن خدمت کرتے کرتے تھک گئی ہوں، اور اب اللہ نے مجھے صبر کا پھل دیا ہے تو پھر اس نے میری کچھ قدر ہی نہیں کی۔ کم بخت جل گیا ہے میرے حسن سے، کہتا ہے روٹی پکا، ہاں برتن دھو۔ کبھی یہ برتن میرا پیچھا چھوڑیں گے بھی یا نہیں؟ یا میں ساری زندگی بس برتن ہی مانجتی رہوں گی؟ اسے شرم بھی تو نہیں آتی ایسی بات کہتے ہوئے؟ ایسے حسین ہاتھ برتن مانجنے کے لیے ہیں؟ نہ بابا نہ، یہ کام اب مجھ سے نہیں ہوتے۔ کبھی تو سوچ سمجھ کر بات کر لیا کر، یا ساری عمر بیوقوفی رہے گا۔ مگر تیری عقل تو مدرسے کے لڑکوں کے لیے ہے۔ وہی لڑکے لے گئے تیری عقل۔ کہیں سے کوئی ملازم رکھ لے، ورنہ گھر کا سارا کام خود کر۔ میرا دل اب بھر گیا ہے کاموں سے۔ کیا مجھے ساری زندگی کبھی آرام نصیب نہیں ہوگا؟ ساری عمر میں ایک دن خوشی کا کیا آیا؟ تو نے خوش بھی نہ ہونے دیا۔ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ارے کچھ تو خیال کر لیا کر میرا۔ ہر وقت ٹر 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 بس چلاتا ہی رہتا ہے۔ خدا جانے کس بلا کا دماغ ہے تیرا، بس بھونکے ہی چلے جاتا ہے۔ خدا بخش نے سوچا بیوی تو ہاتھ سے گئی، وہ دعا کرنے پر بہت پچھتایا۔ اب اس کے اندر شدید جذبہ انتقام پیدا ہو چکا تھا۔ وہ بیوی کی زبان درازی کا جواب دینا چاہتا تھا، جواب جیسے وہ تمام عمر یاد رکھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، کیسی باتیں کرتی ہے؟ ایک دو دن میں اتنی زبان دراز ہو گئی ہے۔ خدا کی پناہ، آگے نہ معلوم کتنا ظلم ڈھائے گی۔ میں بے وقوف تھا جو سوچے سمجھے بغیر تیرے کہنے میں آ گیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، عورت ذات بے وفا ہوتی ہے۔ ہوا کو بدلتے دیر لگتی ہے، لیکن عورت کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ مجھے تارا تجھ سے ایسی توقع نہیں تھی۔ مجھے تیری یہ حسین صورت زہر لگتی ہے۔ خدا تیرے حسن و شباب کو غارت کرے۔ یاد رکھ بے وقوف عورت، میں تجھے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ایک تو جرم کرتی ہے، اوپر سے غلط باتیں بھی کرتی ہے۔ خدا سے ڈر، مجھے بڈھا بدصورت کہتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ میں تو تیرا مجازی خدا ہوں، مگر تو میری قدر کیا جانے؟ مال و دولت پر جان دیتی ہے، شرافت کو نہیں پہچانتی، نیکی کی قیمت کو نہیں سمجھتی۔ بے شرم عورت، کل تجھے معلوم ہو جائے گا۔ خدا بخش کے سامنے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہ تھا کہ دریائے سواں کے جنگل کی طرف جا کر شیشے کی دوسری گولی آسمان کی طرف اچھالے اور یہ دعا کرے کہ اس کی سرکش بیوی گائے بن جائے۔ اب وہ سکون سے تھا۔ دوسرے دن اس نے شیشے کی گولی آسمان کی طرف اچھال کر دعا کی، میری بیوی گائے بن جائے۔ دعا کر کے جب وہ گھر واپس آیا تو گھر میں سکون دیکھا۔ بیوی خاموشی سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک اسے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے اٹھا، بیوی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ گائے جیسا بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور چپکے سے باہر نکل گیا۔ چلتے چلتے چک بیلی شہر جا پہنچا۔ وہاں کے بازاروں میں وہ گھومنے پھرنے لگا۔ شام ہوتے ہی اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا اور گھر آ گیا۔ جیسے اس نے گھر میں قدم رکھا تو ایک ماتم برپا تھا۔ بچے ڈر رہے تھے، چلا رہے تھے۔ وہ جیسے اپنی کرسی پر بیٹھا تو اس کی بیوی اس کے قدموں میں گر گئی اور اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھونے لگی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آدمیوں کی طرح بولے، مگر اس کے گلے سے گائے جیسی آواز نکل رہی تھی۔ اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں اس طرح آویزاں تھیں، اس کے سرخ کپڑے بھی اسی طرح اس کے جسم پر تھے۔ خدا بخش یہ دیکھ کر ہنسنے لگا، مگر اس کے چاروں بچے روتے ہوئے آئے اور ان کے ہاتھ چومنے لگے اور ماں کے گناہوں کی بخشش کا اصرار کرنے لگے۔ بابا، کل تو امی نہایت حسین و جمیل تھیں اور آج ایسی کیسے ہو گئی؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان کے گناہوں کو بخش دیں۔ وہ چاہے اتنی حسین نہ رہے، مگر جیسی پہلے تھیں ویسی ہو جائیں۔ سب سے بڑا بچہ بولا۔ اس کی بیوی چیخنے لگی اور اپنا سر زور زور سے ہلانے لگی اور خدا بخش کی جیب کی طرف اشارہ کرنے لگی، جس میں ایک تیسری شیشی کی گولی پڑی تھی۔ اب آخری شیشے کی گولی کو اچھالنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ خدا بخش نے اپنے بچوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ کوشش ضرور کرے گا۔ اب سب سو جاؤ، اور سو جاؤ، یقین دلاتا ہوں کہ صبح ہوتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات ہوتے ہی خدا بخش دریائے سواں کے جنگل کی طرف گیا۔
اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند مسکراتا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنی آخری شیشے کی گولی آسمان کی طرف اچھال کر دعا کی کہ بیوی ویسی ہو جائے جیسی پہلے تھی اور گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ پھر خدا بخش کے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ اس کی بیوی نے زبان درازی چھوڑ دی، گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد خدا بخش نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک تختی کے اوپر لکھ دیا، اگر تمہیں غیب کا علم ہوتا تو تم تقدیر کے فیصلے کو ہی پسند کرتے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہی سب کے دلوں کا بھید اور راز جانتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہی غفور الرحیم ہے، باقی سب فانی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔